Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 35 of the Distributed Database Management System course. Let's see what we have covered in the lecture number 34. In our previous lecture, we were discussing query optimization, and initially our focus was on the query optimization in decentralized database environment. And there we saw that our focus is on two things. One, the best access path, that is, how do we access a relation, how do we perform the operation on the relation in an efficient way, and secondly, the join processing, how can we efficiently perform the join of two or more tables. Now there we saw that we have got two possibilities regarding the execution of the join. One possibility is the nested joins, and the second possibility was the merge join. And we discussed what are the advantages and disadvantages of different options. And after that, we entered into the query optimization in the distributed environment. And then we were discussing the fragmented queries. And there we saw that regarding join, we have got one option is that we perform join on the entire tables, and for that we have to first calculate or define all possible combination of joins, and secondly we have to find the cost of the intermediate tables. That is, when the join is to be performed on two tables, in that case the decision is simple. We simply move this smaller table from its site to the site of the other table, and in this way we perform the join operation on the table that is the larger one. But in the case of three or more tables, this decision is complex, and computing the size of all possibilities is difficult. So that is why we apply some strategy through which we reject certain possibilities, and then we perform the join for the selected join orderings. Now we move to the query optimization in the distributed environment. So let's start today's lecture. In this lecture we are going to see the fragmented queries, then the joins replaced by semi-joins, and three major query optimization algorithms. In the previous lecture, we studied the approach where the join orderings were considered, and there we saw that it was quite difficult to compute the join cost of all possible combinations, all possible permutations. So the second option is the semi-join based algorithms, that is, we replace the join with semi-joins, or we can say we perform the join using the semi-joins. Dear students, you should note one thing here, that as far as the query optimization in the distributed database environment is concerned, so far we are discussing it from the general point of view. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ کوئی خاص جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ کیا اسٹریٹجی اپلائی کر رہا ہے. سو فار ہم جو اس کے کنسرنز ہیں, جو اس کے ایشوز ہیں جنرل ٹرمز میں, وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تین میجر جو الگوریدمز ہیں وہ کون کون سے ہیں, اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈفرینٹ ڈی بی ایم ایسز ہیں انہوں نے کیا اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. اس وقت ہم جو کیوری آپٹیمائزیشن کے ایشوز ہیں ان جنرل, وہ اور ان کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ڈسکس کریں. اوکے, دی سیمی جوائنس بیسڈ الگوریدمس, دے ریڈیوسڈ دا کاسٹ آف جوائن کیوریز ان سرٹن کیسز. اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ڈیٹیل میں کہ سیمی جوائن ہے کیا, لیکن بریفلی میں اس کو یوں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ سیمی جوائن از بیسیکلی دی جوائن of two relations plus the projection performed on one of them. If you have got two relations A and B, تو semi join of A B ہوگا کہ آپ A اور B کا پہلے لیں نیچرل جوائن,
اور پھر وہ جو آؤٹ پٹ ریلیشن ہوگا اس کے اوپر آپ پروجیکشن لے لیں آن دا بیسس آف دا ایٹریبیوٹس آف ٹیبل اے. چنانچہ جو سیمی جوائن ہوگا اے بی کا وہ کچھ اور ہوگا, اور اگر آپ سیمی جوائن لیتے ہیں بی اے کا وہ کچھ اور ہوگا. Now the point is کہ join of two relations can be replaced by the semi join of one or both relations. اب دیکھیے یہ کیسے ہوگا. ابھی دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ٹیبلز ہیں آر اور ایس, اور ہم نے ان کو جوائن کرنا ہے ایٹریبیوٹ اے کی بیسس پہ, تو اس کی یہ تین ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ آر کا سیمی جوائن لیں ایس کے ساتھ آن دا بیسس آف اے, اور وہ جو آپ کے پاس ریلیشن آئے گا ایز آؤٹ پٹ اس کا آپ نیچرل جوائن لے لیں ایس کے ساتھ. یعنی اس میں ڈفرنس کیا ہے کہ ہم آر کا نیچرل جوائن لیں ایس کے ساتھ یا آر اور ایس کے سیمی جوائن کا نیچرل جوائن لیں ایس کے ساتھ. فرق اس میں یہ ہے کہ جب آپ آر کا اور ایس کا سیمی جوائن لیں گے تو اس میں آپ کو آر کے وہ ٹپلز ملیں گے جو کہ ایس کے ساتھ جوائن میں انوالو ہے. یعنی اگر آپ نیچرل جوائن لیتے ہیں تو اس کیس میں تو آپ کو جو پورے کا پورا آر ہے وہ انوالو ہو جائے گا ایس کے ساتھ نیچرل جوائن میں. لیکن اگر آپ پہلے لیتے ہیں اس کا سیمی جوائن, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آر کے صرف وہ ٹپلز ملیں گے کہ جو کہ ایس کے ساتھ جوائن میں انوالو ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اگر آر میں ہمارے پاس 100 ریکارڈز ہیں, اگر آپ آر کا اور ایس کا نیچرل جوائن لیتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ یہ 100 کے 100 جو ریکارڈز ہیں یہ آپ کے موو ہونا ہوں گے دوسری سائٹ کے اوپر, اگر آپ یہ اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں موو کرنے کی. یا آپ یہ کہیں گے کہ جو آپ نیچرل جوائن لیں گے اس پہ یہ 100 کے 100 ایٹریبیوٹ ٹپل جو ہیں یہ انوالو ہوں گے ایس کے ساتھ. اس کے برعکس فرض کریں کہ الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس آر کا اور ایس کا نیچرل جوائن ہے ان میں جو کامن آپ کے پاس ٹپلز ہیں فرض کریں کہ وہ صرف 10 ہیں, تو سیمی جوائن پہلے پرفارم کرنے کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جب آپ ایکچولی نیچرل جوائن پرفارم کریں گے تو اس میں آر کے صرف 10 ٹپلز ہوں گے جو کہ ایکچولی جا کے اس میں انوالو ہوں گے آپ کے پاس نیچرل جوائن میں. تو یہ ڈفرنس ہے کہ آپ اگر آر کا اور ایس کا ڈائریکٹلی جوائن لے لیں یا آپ پہلے آر اور ایس کا سیمی جوائن لیں اور اس کے بعد آپ وہ جو ریزلٹنگ ٹیبل آپ کے پاس آئے گا, جو پاس ایک انٹرمیڈیٹ ٹیبل آئے گا, اس کا آپ پھر نیچرل جوائن لے لیں ایس کے ساتھ. اسی طریقے سے اس کا برعکس دوسری پاسبلٹی آپ کو اسکرین پہ نظر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایس کا سیمی جوائن لیں آر کے ساتھ. یعنی اس میں اس دفعہ جو پروجیکشن ہوگا وہ ایس کے ایٹریبیوٹس کے اوپر ہوگا, اور پھر اس کا آپ لے لیں نیچرل جوائن آر کے ساتھ. یہ دوسری پاسبلٹی ہے. اور تیسری پاسبلٹی جو کہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آر کا آپ سیمی جوائن لیں ایس کے ساتھ, پھر اسی طریقے سے ایس کا سیمی جوائن لیں آر کے ساتھ, اور جو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ٹیبلز بنیں گے ان کا پھر آپ نیچرل جوائن لے لیں اے کے اوپر. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ پاسبلٹیز تو 3 ہیں اس چیز کی کہ آپ جوائن کو ریپلیس کر دیں سیمی جوائن کے ساتھ یا جوائن کو پرفارم کریں بیسیکلی سیمی جوائنس کے تھرو. اب 2 ٹیبلز کے کیس میں یہ ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کون سی کریں, تو اس کے لیے ہمیں جو کاسٹ ہے اس کی وہ کمپیوٹ کرنی پڑے گی. یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایک بیسک آبجیکٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ کیوری کو ہم ایفیشینٹلی ایکسیکیوٹ کریں. اب ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے پہلی آپشن تو یہ دیکھی تھی کہ ہم ڈائریکٹلی جوائن کو پرفارم کریں جو ہمارے پاس اوریجنل ٹیبلز ہیں, لیکن دوسری آپشن جو کہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم جوائن کو ڈائریکٹلی پرفارم نہ کریں بلکہ تھرو سیمی جوائن کریں. بٹ دا پوائنٹ از وائی ٹو گین ایفیشنسی. تو ان میں سے پھر کس آپشن کو لینا چاہیے, کیا ہمیں اس کو لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو اگین اس میں سوال بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس ڈیسیشن کے لیے بھی وی ہیو ٹو ایسٹیمیٹ دی کاسٹ, کہ اگر ہم ان طریقوں سے یعنی کہ سیمی جوائن کے تھرو اگر ہم کرتے ہیں جوائن کو الٹیمیٹلی تو اس پہ کاسٹ کیا آئے گی, اور پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے الٹیمیٹلی کہ آیا ہمیں سیمی جوائن کرنا چاہیے اور کون سا کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ
وہی ہمارے پاس جو پرانی ہمارے پاس سچویشن تھی کہ اگر ہمارے پاس دو ریلیشنز ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آر ہمارے پاس سائٹ 1 پہ ہے, ایس ہمارے پاس سائٹ 2 کے اوپر ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سائز آف آر از لیس دین سائز آف ایس, یعنی یہ وہی سینیریو ہے جو کہ ہم نے پہلے کنسیڈر کیا تھا دو ریلیشنز کیس میں, جوائن آرڈرنگ کے کیس میں. اب یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم سیمی جوائن کے ذریعے اس جوائن کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سٹیپس یہ انوالو ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ ایس جو کہ سائٹ 2 کے اوپر ہے اس ٹیبل کے اوپر, اس ریلیشن کے اوپر آپ پروجیکشن کا آپریشن کریں گے آن دا ایٹریبیوٹ اے. اور اے کیا چیز ہے؟ اے از یور جوائن ایٹریبیوٹ, یعنی اے وہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جس کی ویلیو کے بیسس پہ آپ آر کو اور ایس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ کیا ہوگا کہ پہلے آپ ایس کے اوپر آپ پروجیکشن کریں اے ایٹریبیوٹ کے اوپر, اور وہ جو آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ اس کو موو کر دیں گے سائٹ 1 کے اوپر. سائٹ 1 کون سی ہے؟ سائٹ 1 وہ ہے کہ جس کے اوپر آر پڑا ہوا ہے. اور یاد رہے کہ پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے آر کو پورے کو موو کر دیا تھا سائٹ 2 پہ. اب ہم یہ نہیں کر رہے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا جوائن ایٹریبیوٹ تھا پہلے اسٹیپ کے طور پہ ہم نے اس پہ پروجیکشن لیا ایس کے اوپر, دا لارجر ٹیبل. پھر ہم نے وہ جو پروجیکشن ہمارے پاس آئی تھی اس کو موو کر دیا ہم نے سائٹ 1 پہ, دا سائٹ آف دا ٹیبل آر, اور وہاں پہ ہم نے آر کا لے لیا سیمی جوائن ود دس ایس پرائم. ایس پرائم ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جو ہم نے ابھی پروجیکشن کے ساتھ جو ٹیبل بنایا تھا ہم نے سیمی جوائن لے لیا آر کے ساتھ, اور اس کو ہم نے کہہ دیا آر پرائم. ناؤ rather than moving all of R, we are moving only R prime to site 2. اور پھر ہم یہ کریں گے کہ سائٹ 2 کے اوپر ہم نے جو S ہے اس کا نیچرل جوائن لے لیا R پرائم کے ساتھ. یعنی اس میں اب آپ نے دیکھا کہ ڈفرنس اس میں کیا آیا؟ ڈفرنس یہ آ گیا کہ اب بجائے اس کے کہ آپ پورے کے پورے R کو موو کر دیں فرام سائٹ 1 ٹو سائٹ 2, آپ یہ نہیں کرتے بلکہ آپ پہلے موو کرتے ہیں دی جوائن ایٹریبیوٹ کو فرام سائٹ 2 ٹو 1, اور پھر اس کا سیمی جوائن لیتے ہیں آر کا, اور وہ آپ کے ٹپلز جو کہ الٹیمیٹلی ایس کے ساتھ جوائن میں انوالو ہوں گے, آپ صرف انہی ٹپلز کو ایس کی سائٹ پہ موو کرتے ہیں اور وہاں پہ نیچرل جوائن لیتے ہیں. تو دس از دا اسٹریٹجی دیٹ وی اڈاپٹ ٹو پرفارم join through semi join. Now if we ignore the cost of T message, یعنی جو میسج بھیجنے کی جو کاسٹ آتی ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ, اس کو اگر ہم اگنور کر دیں then we'll say کہ performing join using the semi join is better if the size of projection of S on A plus the size of semi join R with S on A is less than size of R. دیکھیے یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. کیوں کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس جوائن آرڈرنگ اپروچ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ پورے کا پورا جو R ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے آن دی ادر سائڈ. اب یہاں پہ ہمیں دو بیسیکلی ٹرانسفر جو انوالو ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے پروجیکشن کرنا ہے, اور دوسرا جو ہم نے سیمی جوائن ٹرانسفر کرنا ہے. چنانچہ اگر ان دونوں جو ہماری ٹرانسمیشن ہے, یہ دونوں جو ہماری موومنٹس ہیں, ان دونوں کا سائز مل کے اگر آر کے سائز سے کم ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیمی جوائن کی اپروچ ہے وہ ہمیں سوٹ کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس کیس میں سیمی جوائن کرنا چاہیے اور کس کیس میں ہمیں جوائن کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جوائن کی جو اپروچ ہے, یعنی ہم پورے کے پورے آر کو موو کر دیں ٹو دی ادر سائڈ, وہ اپروچ بیٹر ہوگی اگر ہمارے تمام کے تمام جو آر کے ٹپلز ہیں یا میکسیمم جو آر کے ٹپلز ہیں وہ انوالو ہیں جوائن کے اندر. یعنی فرض کرے اگر ہمارے پاس 100 ٹپلز ہیں آر کے اندر
اور ان میں سے لیٹ سے کہ 80-90 جو ٹپلز ہیں وہ انوالو ہیں جوائن میں ود ایس، اس کیس میں جو جوائن اپروچ ہے وہ بہتر ہوگی. اور اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس بہت کم ایسے ٹپلز ہیں آر کے جو کہ جوائن میں انوالو ہوتے ہیں ود ایس، اس کیس میں ہمیں جو سیمی جوائن اپروچ ہے وہ بہتر ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ اس میں وہ جو کاسٹ ہے جس وقت کہ ہم نے جو پروجیکشن ہے ایس کی آن دا جوائننگ ایٹریبیوٹ اس کو چونکہ موو کرنا ہے دوسری سائڈ پہ، تو یہ جو ایکسٹرا ہمیں کاسٹ آ گئی ہے اس میں، اس کو ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہے. تو until and unless there is reasonable, there is sufficient difference in the size of the R that has to be moved. کن دو کیسز میں؟ ایک وہ کیس ہے کہ جب پورے کا پورا آر جا رہا ہے، اور ایک وہ کیس ہے کہ جس کیس میں کہ آر کا ایک پارٹ جا رہا ہے. اب پارٹ میں اور ہول میں کنسیڈریبل ڈفرنس ہونا چاہیے، اور وہ ڈفرنس کمپیوٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. وہ اس کا سمپل سا یہی سولوشن ہے جیسے ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو ڈفرنس ہے آپ کے پاس آر پرائم کا اور آر کا، وہ آپ کا جو پروجیکشن ہے ایس کی اے کے اوپر اس سے بڑا ہو. چنانچہ وہ دونوں چیزیں مل کے اگر آر کے سائز سے چھوٹی ہیں، اس کیس میں ظاہر ہے کہ ہمیں جو سیمی جوائن اپروچ ہے وہ زیادہ سوٹ کرے گی. اب ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے جوائن اپروچ کو دونوں کیسز میں کنسیڈر کیا تھا، 2 ٹیبلز کے کیس میں بھی اور 3 ٹیبلز کیس میں بھی. اب یہاں پہ وہی سچویشن ہے کہ اگر ہمارے پاس مور دین 2 ٹیبلز ہیں، اس کیس میں سیمی جوائن کو ایویلویٹ کرنا یا اس کو چیک کرنا زیادہ کمپلیکس ہوگا. نیچرل سی بات ہے، جیسے جوائن میں کمپلیکس تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی زیادہ کمپلیکس ہے. سیمی جوائن اپروچ کین بی اپلائڈ ٹو ایچ انڈیویجول جوائن. یعنی اگر ہمارے پاس جیسے یہ پہلے 3 ٹیبلز کا جوائن تھا، یعنی امپلائی، اسائن اور پروجیکٹ، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو فائنل کیا ہے، یعنی اگر ہم نے اس ارینجمنٹ کو، اس آرڈر کو فائنل کیا ہے، اب اگر ہم اس کو سیمی جوائن کے تھرو کرتے ہیں تو جس جگہ پر بھی نیچرل جوائن انوالو ہے، آپ ہر جگہ پہ جوائن کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود دا سیمی جوائن. مثال کے طور پہ جو یہ ہمارے پاس 3 ٹیبلز ہیں، ان کے کیس میں ہم امپلائی اور اسائن کا جو جوائن ہے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بائی اے سیمی جوائن آن امپلائی، اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اسائن اور پروجیکٹ کا جو نیچرل جوائن ہے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بائی اے سیمی جوائن آف اسائن. آئیے دیکھیں کیسے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امپلائی نیچرل جوائن اسائن نیچرل جوائن پروجیکٹ از اکول ٹو امپلائی پرائم نیچرل جوائن اسائن پرائم نیچرل جوائن پروجیکٹ، ویئر employee prime is equal to employee natural join assign and assignment prime is equal to assignment semi join project. یعنی employee prime ہم نے کیسے کمپیوٹ کیا کہ جو assign اور employee کا جو joining attribute ہے، اور ظاہر ہے اس کیس میں employee نمبر ہے، اس کو موو کریں گے ہم employee کے اوپر، یعنی اس سائٹ پہ جہاں پر employee stored ہے، اور پھر اس کا ہم لیں گے semi join، اور جو employee prime بنے گا اس کو پھر ہم موو کر دیں گے اسائنمنٹ کی سائٹ پر. تو اس طریقے سے تو آپ کمپیوٹ کریں گے امپلائی پرائم کو. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسائنمنٹ پرائم کی، وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو وہی طریقہ ہے کہ جو پروجیکٹ کا آپ کا جو پروجیکٹ اور اسائنمنٹ کے درمیان جو جوائننگ ایٹریبیوٹ ہے، جو کہ اس کیس میں پروجیکٹ نمبر ہے، اس کو موو کریں گے اسائنمنٹ والی سائٹ کے اوپر، اور پھر اسائنمنٹ اور اس پروجیکشن کا آپ لیں گے نیچرل جوائن، اور پھر وہ جو اسائنمنٹ پرائم بنے گا اس کو آپ موو کر دیں گے پروجیکٹ کی سائٹ کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیسیشن آپ کیسے لیں گے؟ اس ڈیسیشن کی بیسس وہی ہوگی جو کہ ہم نے بھی پچھلی سلائیڈ کے اوپر دیکھی ہے کہ اگر امپلائی کا سائز، یعنی امپلائی کا سائز بڑا ہے، امپلائی پرائم پلس دی پروجیکشن آف اسائنمنٹ آن امپلائی نمبر، ان دونوں کا سائز ملا کے چھوٹا ہو امپلائی کے سائز سے، اس کیس میں ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم امپلائی کی جگہ امپلائی پرائم کو استعمال کریں. اور اسی طریقے سے یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اسائنمنٹ پرائم کے کیس میں ہم اپلائی کریں گے. بلکہ ایک یعنی اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم
امپلائی کو ریپلیس کر سکتے ہیں امپلائی پرائم کے ساتھ, تو امپلائی کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں امپلائی ڈبل پرائم کے ساتھ بھی. وہ کیسے ہوگا کہ آپ پہلے لے لیں اسائنمنٹ اور پروجیکٹ کا سیمی جوائن, اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے پاس ٹیبل آئے گا اس کو آپ لے سیمی جوائن امپلائی کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کیس میں ہمارے پاس جو کاسٹ ہے وہ منیمم ہے, جس کیس میں منیمم ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں گے ایز یور فائنل اسٹریٹجی. پھر وہ کہتا ہے کہ مینی سیمی جوائن ایکسپریشنز آر پاسبل فار اے ریلیشن. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ امپلائی کے لیے آپ امپلائی پرائم بھی کر سکتے ہیں اور ڈبل پرائم بھی کر سکتے ہیں. اب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فل ریڈیوسر. فل ریڈیوسر از اے سیمی جوائن ایکسپریشن دیٹ ریڈیوسز آر دا میکسیمم, یعنی کہ اس کو سب سے زیادہ اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اور جو فل ریڈیوسر ہے اس کو کمپیوٹ کرنا سائیکلک کیوریز کے لیے یہ مشکل ہے. وہ کیسے؟ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک کیوری ہے جس سے ہم نے کہا کہ سلیکٹ ای نیم فرام امپلائی اسائنمنٹ پروجیکٹ ویئر employee.e number is equal to assignment.e number and assignment.e number is equal to project.e number and employee.city is equal to project.city. اب دیکھیے اس میں جو فائنل کنڈیشن ہے اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اس میں ایک ایسا ایٹریبیوٹ انوالو ہو گیا جو کہ پہلے ہم نے استعمال نہیں کیا ہوا. اور یہ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ ہے سٹی ایٹریبیوٹ, جو کہ پروجیکٹ میں بھی آ گیا اور امپلائی میں بھی آ گیا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کیوری کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان امپلائیز کا نیم چاہیے کہ جو ان پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں, کہ جو کہ اس شہر میں ہے کہ جس میں خود رہتے ہیں. یعنی ایک جو سٹی ایٹریبیوٹ آپ کا امپلائی میں ایڈ ہوگا وہ یہ ریپرزینٹ کرے گا کہ امپلائی کا سٹی کیا ہے, اور جو پروجیکٹ کا سٹی ایٹریبیوٹ ہے وہ یہ ریپرزینٹ کرے گا کہ پروجیکٹ کس شہر میں ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے امپلائی ہیں جو کہ ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان شہروں میں کہ جن میں وہ امپلائی رہتا ہے. چنانچہ اس میں ہمیں ایک نیا ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا پڑے گا جس کو ہم نے کہا کہ سٹی, اور وہ ہم نے یہ جو اس پہ لگائی ہے کنڈیشن کہ employee.city is equal to project.city, اور یہ ہم نے کنڈیشن یہاں پہ پلیس کر دی ہے. تو اگر آپ اس کا جوائن گراف دیکھیں تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سائیکلک کیوری ہے. کیوں؟ کہ اس میں جو آپ کے پاس ٹیبلز انوالو ہیں ان کے درمیان جو آپ کا گراف بنا ہوا ہے اس میں ایک سائیکل انوالو ہو گیا. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپلائی اور اسائنمنٹ کے درمیان جو جوائن ہے وہ امپلائی نمبر کے اوپر ہے, اور جو پروجیکٹ اور اسائنمنٹ کے درمیان ہے وہ پروجیکٹ نمبر کے اوپر ہے, اور جو امپلائی اور پروجیکٹ کے درمیان ہے وہ سٹی کے اوپر ہے. اب دیکھیے اس میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں کہ اگر فرض کریں کہ آپ امپلائی اور اسائنمنٹ کے درمیان لے لیں سیمی جوائن, اور اسی طرح لیٹس سے آپ اسائنمنٹ اور پروجیکٹ کے درمیان بھی لے لیں, لیکن جو سٹی والا جو یعنی آبجیکٹیو ہے وہ فلفل نہیں ہوتا. چنانچہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایک سائیکلک کیوری ہے اس کیس میں آپ کے پاس جو فل ریڈیوسر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل ہے. چنانچہ اس کی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کا جو سائیکل ہے اس کو آپ بریک کر کے سے نارمل ٹری کیوری جو ہے وہ کریٹ کر لیں, اور ٹری کیوری ایک ایسا گراف ہوگا کہ جس میں سائیکل نہیں ہے ہمارے پاس. اب دیکھیے اس کا ہم نے طریقہ یہ کیا ہے کہ ہم نے جو سٹی کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو ہم نے اسائنمنٹ میں بھی ایڈ کر لیا ہوا ہے. اب کیا ہوگا کہ ہم جو آپ کا امپلائی نمبر ہے اور سٹی اس کا ہم لے لیں گے جوائن لیں گے اسائنمنٹ کے ساتھ ود امپلائی, اور جو پروجیکٹ کا پروجیکٹ نمبر اور سٹی ہے اس کو ہم لے لیں گے اسائنمنٹ کے ساتھ بھی نیچرل جوائن. اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اسائنمنٹ کے اندر بیسیکلی دو سٹی ایٹریبیوٹس ایڈ کریں گے. ایک جو آپ کا ایٹریبیوٹ ہے وہ شو کرے گا امپلائی کے سٹی کو, اور ایک جو سٹی ہے وہ شو کرے گا آپ کے پروجیکٹ کے سٹی کو. اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس جو سائیکلک کیوری ہے اس کو بریک کر لیں گے, اس کو ایک نارمل ٹری میں ٹرانسفارم کر کے اس کے اوپر پھر آپ وہ جو کیلکولیشن ہے اس کی فل ریڈیوسر کی وہ کر سکتے ہیں. فل ریڈیوسر ان سرٹن کیسز میں بھی ہارڈ ٹو فائنڈ, ایزی فار اے چینڈ کیوری. چینڈ کیوری ایک ایسی کیوری کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں ہر جو جوائن ہے وہ دو ریلیشنز کے درمیان ہے,
اور پھر وہ ایک آرڈر کے ساتھ یعنی وہ اس میں جوائن جو ہوگا، یعنی کہ پہلے دو ریلیشنز کا آپس میں جوائن ہوگا، پھر جو اس کا آؤٹ پٹ آئے گا اس کا تیسرے کے ساتھ ہوگا، اور لائک دیٹ. تو اس کو ہم کہتے ہیں چینڈ کیوری. تو جو چینڈ کیوری ہے اس کیس میں فل ریڈیوسر فائنڈ آؤٹ کرنا آسان ہے. موسٹ سسٹمز یوز سنگل سیمی جوائنس ٹو ریڈیوس ریلیشن سائز، یعنی اس میں وہ جو ملٹیپل سیمی جوائنس ہیں اس کے اوپر وہ نہیں جاتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی تک ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں ریگارڈنگ دی کیوری آپٹیمائزیشن، اور خاص طور پہ جو ہم نے بات کی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر، وہ کیوری آپٹیمائزیشن کے ایشوز تھے ان جنرل، کہ کیا کیا چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں، کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے. اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کے اندر جو اپروچز اڈاپٹ کی گئی ہیں جو کہ میجر اور مشہور ہیں وہ کون کون سی ہیں. اور اس میں جو ہمارے پاس 3 ریپرزینٹیو الگوریدمز ہیں وہ یہ ہیں. ایک ہے ہمارے پاس جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ انگریس کے اندر ہے، ایک ہمارے پاس آر اسٹار کا الگوریدم ہے، اور ایک ایس ٹی ڈی 1 کا. ان میں سے ہم جو آر اسٹار اور ایس ٹی ڈی 1 کے الگوریدمز ہیں وہ دیکھیں گے، جو کہ یہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ سسٹم آر میں جو یعنی اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ اس طرح کی اپروچ ہے کہ جو کہ موسٹلی ڈی بی ایم ایس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. When we talk about R-star algorithm, we say کہ this is a static and exhaustive approach، یعنی جو کمپائلیشن کے دوران آپ کر لیتے ہیں اور تمام پاسبلٹیز کو کاؤنٹ کرتی ہے، چیک کرتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس کا ایکچوئل الگوریدم ہے جس کے بیسس پہ کہ اس سسٹم نے اپنی کیوری آپٹیمائزیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، وہ الگوریدم جو ہے وہ تو فریگمنٹیشن کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس کو، تو اس میں انہوں نے جو فریگمنٹیشن ہے اس کو سپورٹ نہیں دی ہوئی. اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں اس میں ہے ماسٹر سائٹ، ایکسیکیوشن سائٹ اور اپرینٹس سائٹ. ماسٹر سائٹ اسے کہیں گے کہ جس سائٹ سے ہماری کیوری انیشیٹ ہوئی ہے. ایکسیکیوشن سائٹ اسے کہیں گے کہ جس سائٹ کے اوپر کہ کیوری جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے. اور اپرینٹس سائٹ اسے کہیں گے کہ جن سائٹس کے اوپر کہ ہمارے جو فریگمنٹس ہیں یا ٹیبلز ہیں وہ اسٹورڈ ہیں. اور مائنڈ اٹ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ. پھر اس میں کہتا ہے کہ آپٹیمائزر آف دا ماسٹر سائٹ میکس انٹر سائٹ ڈیسیشنز، یعنی کس سائٹ پہ جو کیوری ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگی، ڈیٹا کدھر سے کدھر ٹرانسفر ہوگا، تو یہ جو ڈیسیشن ہے یہ آپ کی ماسٹر سائٹ کرے گی، یعنی وہ سائٹ کہ جس سائٹ سے کیوری آپ کی انیشیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اپرینٹس سائٹ ہے، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ کے ٹیبل سٹورڈ ہیں، وہ لوکل ڈیسیشن کرے گی ایکسیس پاتھ وغیرہ کے بارے میں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپٹیمائزز لوکل پروسیسنگ ٹائم اینڈ کمیونیکیشن ٹائم. جو آپ کا آپٹیمائزر ہے وہ لوکل پروسیسنگ ٹائم اور جو کمیونیکیشن ٹائم ہے اس کو بیسیکلی جو اسٹریٹجی ہے یہ اس کو ریڈیوس کرتی ہے، آپٹیمائز کرتی ہے. Optimizer based on the statistics of the database and the size of intermediate results. It decides about join ordering کہ ہمیں کون سی join ordering وہ لینی ہے. join algorithms یعنی کیا وہ nested loops کے ذریعے ہوگا یا merge join کے ذریعے ہوگا. اور اس کے علاوہ access paths یعنی جو ہمارے پاس individual tables ہیں وہ کس طریقے سے access ہوں گے، کیا وہ indexes کے تھرو ہوں گے یا sequential access کے تھرو ہوں گے. یہ decision ہوں گے بائی دا کیوری آپٹیمائزر. اینڈ مائنڈ اٹ، اس دفعہ ہم بات کر رہے ہیں سسٹم بلکہ آر اسٹار جو ہے سسٹم اس کے الگوریدم کے بارے میں. یعنی اس دفعہ ہم ایک اسپیسیفک امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس اب 2 آپشنز ہیں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انٹر سائٹ ٹرانسفر ہے. جب ہم نے کہا کہ ہم نے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ ریلیشن کو ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ شپ ہول، اور دوسری میں ہے فیچ ایز نیڈیڈ. شپ ہول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پورے کا پورا ریلیشن ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں دوسری سائٹ کے اوپر، اور دوسری سائٹ کے اوپر جا کے آپ اس کو ایک ٹیمپرری ریلیشن میں اسٹور کر دیں. اور ظاہر ہے کہ جس وقت آپ وہ جوائن کر لیں گے، جوائن آپریشن پرفارم کر لیں گے، تو اس کیس میں ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو اس ٹیمپرری ریلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مرج جوائن کی سچویشن ہے، یعنی آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ 2 کنڈیشنز ہیں، ایک ہے نیسٹڈ لوپ کی اور ایک ہے ہمارے پاس مرج جوائن کی. اگر مرج جوائن اپروچ اڈاپٹ ہو رہی ہے اس کیس میں یہ ہے کہ آپ although you are transferring the entire relation to the other side، لیکن
اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس ٹپلز پہنچ رہے ہیں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا ریلیشن جو وہ ایک ہی مرتبہ آپ کا ٹرانسفر ہو جائے, لیکن اگر وہ مرج جوائن اپروچ ہے تو اس کیس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس ٹپلز ارائیو ہو رہے ہیں ساتھ کے ساتھ آپ ان کے اوپر جو جوائن آپریشن ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے جس کو ہم نے کہا کہ شپ ہول. دوسری ہمارے پاس آپشن ہے فیچ ایز نیڈیڈ. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرنل ریلیشن ہے اس کو آپ سیکوینشلی اسکین کرتے ہیں, اور پھر یہ ہوگا کہ جو جوائن ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو آپ بھیج دیں گے دوسرے ریلیشن کے سائٹ کے اوپر, اور پھر جو آپ کے ریلیونٹ ٹپلز ہیں دوسری سائٹ کے اوپر ان کو آپ اسکین کریں گے اور آپ اس کو بھیج دیں گے پہلی سائٹ کے اوپر, اور جہاں پر کہ آپ اس کی یعنی وہ جوائننگ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس یعنی دو اپروچز ہیں آر اسٹار کے اندر. اب اگر ہم ان دونوں اپروچز کا کمپیریزن کریں تو شپ ہول جو اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے وہ ڈسٹینس زیادہ ہوگا اور جو میسیجز ہوں گے وہ اس میں کم جائیں گے, اور یہ اپروچ ہمیں اس کیس میں سوٹ کرتی ہے کہ جس کیس میں جو ہمارے جو ریلیشن انوالو ہیں ان کا سائز چھوٹا ہے. جبکہ فیچ ایز نیڈیڈ اپروچ جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے نمبر آف میسیجز ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے, اور بلکہ جو ان کا آرڈر ہوگا وہ جو ایکسٹرنل ریلیشن ہے اس کی کارڈینلٹی کا آرڈر اس کا ہوگا. پھر یہ ہے کہ ایک میسج جو آپ کا جائے گا اس کے اگینسٹ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا وہ کم ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس کیس میں سوٹ کرتا ہے کہ جب آپ کے ریلیشن جو ہے وہ سائز میں بڑے ہیں اور جو آپ کے ٹپل سلیکٹ ہوتے ہیں جو ایکچولی جوائن ہوں گے ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. اب اس کیس میں جیسے ہم اگر اگزامپل لیں کہ جوائن آف این ایکسٹرنل ریلیشن آر ود این انٹرنل ریلیشن ایس, دیر آر 4 اسٹریٹجیز اگین ان دا کانٹیکسٹ آف آر اسٹار. دیکھیں ہمارے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں. پہلی ہمارے پاس اسٹریٹجی یہ ہے کہ موو آؤٹر ریلیشن ٹپلز ٹو دا سائٹ آف دا انر ریلیشن. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو شپ ایز ہول والی بات ہے, تو آپ نے پورے کا پورا جو آپ کا ایکسٹرنل ریلیشن تھا نیسٹڈ لوپ کے کیس میں وہ پورے کا پورا آپ نے ٹرانسفر کر دیا جو آپ کی سائٹ ہے انٹرنل ریلیشن کی. اب دیکھیں اس میں جو کاسٹ انوالو ہے وہ کیا ہے. اس میں جو کاسٹ انوالو ہیں وہ ایک تو ہے کہ جسے ہم نے کہا کہ لوکل ٹائم, وہ ٹائم جو کہ جو ہمارا آر ٹیبل ہے اس کے تمام ٹپلز کو ریٹریو کرنے میں استعمال ہوگا, اس کو ہم نے کہہ دیا لوکل ٹائم. پلس کمیونیکیشن ٹائم, وہ ٹائم جو کہ آر جو کہ ہمارا اس وقت آؤٹر ریلیشن ہے اس کو موو کرنے میں ٹورڈ دا ادر سائٹ وہ استعمال ہوگا. اور پلس ریٹریو ایس ٹپلز فرام ایس ملٹیپلائڈ بائی کارڈینلٹی آف آر. اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ایس ہم نے یہ سپوز کر لیا ہے کہ ایس از دا نمبر آف ٹپلز جو کہ آن ایوریج ہمیں ایک ٹپل آف آر کے اگینسٹ ملیں گے. یعنی اگر ہمارے پاس آر کا ایک ٹپل ہے اس کو ہم جوائن کریں ایس کے ساتھ, تو جو ایوریج نمبر آف ٹپل جو کہ ایک ٹپل کے اگینسٹ ملیں گے اس کو ہم نے ایس کہہ دیا. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ٹپل کے اگینسٹ ہمیں ایس ٹپلز ملیں گے تو اگر ہمارے پاس پورا کا پورا آر آئے گا تو اس کو ہمیں ایس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کارڈینلٹی آف آر سے, تو وہ اس پہ ٹائم سپینڈ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آپشن کے اندر, اس اسٹریٹجی کے اندر ہمارے پاس 3 کاسٹ ہے. کون کون سی؟ وہ کاسٹ جو کہ ہمیں استعمال ہوگی آر کے ٹپلز کو ریٹریو کرنے میں, اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم ایزیلی کمپیوٹ کر سکتے ہیں کہ بیکاز دیٹ وڈ بی ایکویولنٹ ٹو دا کارڈینلٹی آف آر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کمیونیکیشن ٹائم جو کہ آپ کو آر کو دوسری سائٹ موو کرنے کے لیے استعمال ہوگا وہ ٹائم لگ جائے گا. اور تیسری سائٹ وہ ہے کہ جب آپ نے ایس کے ٹپلز ریٹریو کرنے ہیں اور وہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, وہ یہ ہے کہ ایس جو کہ ایوریج نمبر آف ٹپلز ہیں دیٹ یو کین فائنڈ اگین 1 ٹپل آف آر, اس کو ملٹیپلائی کر دیں ود دا کارڈینلٹی آف آر. تو یہ 3 کاسٹ انوالو ہیں اس اسٹریٹجی میں جب کہ آپ آؤٹر ریلیشن کو موو کر رہے ہیں ٹوورڈز دا سائٹ آف دا انر ریلیشن. دس از اسٹریٹجی 1 اینڈ مائنڈ اٹ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آر اسٹار الگورتھم. اس کی اپروچ کیا ہے؟ دوسری اسٹریٹجی ہمارے پاس یہ ہے کہ موو انر ریلیشن یا جو ہمارا انٹرنل ریلیشن تھا اس کو ہم موو کر دیں ٹو دا سائٹ آف دا آؤٹر ریلیشن. اور اس کیس میں ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس وہ انڈیکس نہیں ہے تو اس کو ہم جیسے جیسے وہ پہنچ رہے ہیں اس طرح سے ہم جوائن نہیں کر سکتے.
اب اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی؟ دیکھیے پہلی اس میں کاسٹ آ جائے گی دی لوکل ٹائم دیٹ ول بی یوزڈ ٹو ریٹریو دی ٹپلز فرام ایس, اور یہ ظاہر کتنا ہوگا, کارڈینلٹی آف ایس اس میں میٹر کرتی ہے. پھر اس کی کمیونیکیشن ٹائم جو آئے گا, یعنی کہ جو آپ نے ایس کو موو کرنا ہے ٹورڈز ادر سائٹ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا ٹیبل ایس جو کہ دوسری سائٹ پہ موو ہو رہا ہے, آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے ایک ٹیمپرری ٹیبل کے اندر. کیونکہ دیکھیے پہلے کیس میں کیا تھا کہ جیسے جیسے ٹپلز آ رہے تھے آپ نے ویسے ویسے ان کو پروسیس کر دیا. لیکن اس کیس میں چونکہ آپ ویسا نہیں کر سکتے تو آپ کو ٹیمپرریلی ایس کو سٹور کرنا پڑے گا. تو کیا ہوگا, آپ میں اس میں وہ کاسٹ انوالو ہو جائے گی کہ جو کہ آپ کو ایس کو سٹور کرنے میں استعمال ہوگی. پھر آپ کو جو آر آپ کا ٹیبل ہے اس کے تمام ٹپلز کو ریٹریو کرنا ہوگا, اور پھر جس وقت آپ ان کو آپس میں جوائن کریں گے تو اس میں پھر وہی آ جائے گا کہ ریٹریو ایس ٹپلز فرام ٹی جو ہمارا ٹیمپرری ٹیبل تھا جو کہ بیسیکلی ایس ہے, اور ملٹی پلائڈ بائی کارڈینلٹی آف آر, اور یہ وہی فیکٹر ہے جو کہ پچھلی اسٹریٹجی میں تھا اور اس کا وہی سائز ہوگا. چنانچہ اس میں یہ 1 2 3 4 5 کاسٹ انوالو ہیں, اور یہ ہمارے پاس اسٹریٹجی 2 ہے. تیسری اسٹریٹجی ہمارے پاس یہ ہے کہ فیچ انر ٹپلز ایز نیڈیڈ. اس میں وہ کہتا ہے کہ فار ایچ ٹپل ان آر سینڈ جوائن ایٹریبیوٹ ویلیو ٹو دا سائٹ آف ایس, retrieve matching inner tuples at site S and send the matching S tuples to the site of R and join as they arrive. اب دیکھیے اس کیس میں جو ہمیں کاسٹ ہے وہ کیا انوالو ہے. اس میں ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریٹریو کارڈینلٹی آف آر ٹپلز فرام آر, یعنی جتنے آر کے ٹپلز ہیں ہمارے وہ اس میں آپ ایکسیس کریں گے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو کمیونیکیشن ٹائم ہے وہ کتنا انوالو ہے اس میں. اس میں دیکھیے کہ چونکہ آپ پورے کا پورا جو آپ کا ریلیشن آر ہے اس کو موو نہیں کر رہے, بلکہ آپ صرف جو اس کا ایٹریبیوٹ اے ہے اس کو موو کر رہے ہیں. چنانچہ آپ اس پہ جو کمیونیکیشن جو اس پہ کاسٹ آئے گی وہ کتنی آئے گی, لینتھ آف اے, اور وہ کتنے ہوں گے, دیٹ وڈ بی ملٹی پلائڈ بائی دا کارڈینلٹی آف آر, پلس لوکل ٹائم کتنا, ریٹریو ایس ٹپلز فرام دا ایس اور ملٹی پلائڈ بائی کارڈینلٹی آف آر جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, اور پلس کمیونیکیشن ٹائم کتنا, ایس ملٹی پلائڈ بائی لینتھ آف ایس ملٹی پلائڈ بائی دی کارڈینلٹی آف آر. یعنی چونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس میں وہی آپ نے ٹپلز موو کرنے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایس کے میچنگ ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس میں چونکہ آپ نے جو پورا کا پورا جوائن نہیں لیا بلکہ ان کو نیچرل سیمی جوائن لیا ہے, اس لیے یہاں پر جو ایس ہے وہ پورے سے ملٹیپلائی نہیں ہو رہا بلکہ لینتھ آف ایس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اور ملٹی پلائڈ بائی دا کارڈینلٹی آف آر. یہ ہمارے پاس تیسری آپشن تھی. اور چوتھی ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم بجائے کہ ہم ان دونوں سائٹس میں سے ایک کو دوسرے پہ موو کرنے کے, ہم یہ کریں کہ دونوں کے دونوں جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو تیسری سائٹ میں موو کر لیں, اور پھر ان کے درمیان ہم جوائن ہے اس کو کمپیوٹ کریں. تو یہ ہمارے پاس 4 اسٹریٹجیز تھیں ان دی آر اسٹار سسٹم. چنانچہ اب اس پہ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس ایک کیوری ہو جو کہ پروجیکٹ اور اسائنمنٹ کے درمیان جوائن کرنا چاہتی ہے, اور جس میں کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ایکسٹرنل ریلیشن ہے اور اسائنمنٹ جو ہے وہ ہمارا انٹرنل ریلیشن ہے, اور ان دونوں کی جو جوائننگ ہوگی وہ ہوگی پروجیکٹ نمبر کے اوپر. تو جو 4 اسٹریٹجیز ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں وہ کیسے آئیں گی اس پہ. اب پہلی اسٹریٹجی کیا ہے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم پورے کے پورے پروجیکٹ کو موو کر دیں ٹو دا سائٹ آف اسائنمنٹ, یا پورے کے پورے جو ہمارا اسائنمنٹ ٹیبل ہے اس کو موو کر دیں پروجیکٹ کی سائٹ کے اوپر. یہ 2 اسٹریٹجی ہو گئی. تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ فیچ اسائنمنٹ ٹپلز ایز نیڈیڈ فار ایچ ٹپل آف پروجیکٹ, یعنی وہی ہوگا کہ پروجیکٹ کا جو آپ کا جوائن ایٹریبیوٹ ہے, یعنی جو آپ کا پروجیکٹ نمبر ہے اس کو موو کریں گے آپ ٹو دا سائٹ آف اسائنمنٹ, اور وہاں سے آپ جو ٹپلز ہیں جو میچنگ ٹپلز ہیں ان کو بھیجیں گے آپ اس سائٹ پہ, اور اس طرح سے جیسے جیسے وہ آئیں گے ان کو فیچ کریں گے اور آپ ان کا نیچرل جوائن لے لیں گے. اور چوتھی آپشن جیسے ہم نے ظاہر ڈسکس کیا تھا کہ آپ دونوں کو موو کر دیں ایک تھرڈ سائٹ کے اوپر, اور وہاں پہ آپ ان کا نیچرل جوائن کمپیوٹ کر لیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ آپٹیمائزیشن انوالوز کاسٹنگ فار ایچ پاسبلٹی, یعنی آپ کا جو سسٹم ہے جسے ہم نے آر اسٹار کہا ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ ان چاروں پاسبلٹیز
کو دیکھے گا. یعنی کہ جو بیسک چیزیں ہمارے پاس کیا تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ شپ ایز اے ہول اور فیچ ایز نیڈڈ, ان دونوں کا جو مرجر ہے اس سے یہ 4 پاسبلٹیز ہمارے سامنے آئیں. جو آپ کا الگوریدم ہے وہ ان میں سے جو سب کی کاسٹ کیلکولیٹ کرے گا اور ان میں سے جو موسٹ ایفیشینٹ ہوگی اس کو اڈاپٹ کر لے گا فار دا ایکچوئل ایکسیکیوشن. That is it regarding R-star algorithm for distributed query optimization. Let's review it. We have reviewed it basically کہ جیسے میں آپ سے کہا کہ 2 بیسک آپشنز ہیں اور ان کی 4 ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں. وہ ہر اسٹریٹجی کی کاسٹ کمپیوٹ کرے گا اور جو آپ کو بیسٹ یعنی جو رزلٹ دے گا اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے, جو نیکسٹ ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے وہ ہے SDD1 الگوریدم. SDD سے بنتا ہے سسٹم فار ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز. یہ ایک ہمارے پاس DBMS ہے بیسیکلی, جو کہ نان کمرشل ڈیٹا بیس ہے, اور اس کو ہم جو اس کا یہ الگوریدم ہے وہ اس لیے پڑھ لیں کہ بیکاز یہ ایک مشہور کہہ لیں یا ایک زیادہ جو ویل نون الگوریدم ہے اور جو کہ بہتر رزلٹ دیتا ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس لیے ہم آلدو کہ یہ کمرشل DBMS نہیں ہے پھر بھی ہم اس الگوریدم کو اسٹڈی کر رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو STD1 کا query optimization کا جو الگوریدم ہے دیٹ از بیسڈ آن دا ہل کلائمبنگ الگوریدم, اور یہ الگوریدم جو ہے یہ سیمی جوائنز اور جو ریپلیکیشن یا فریگمنٹیشن ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. کاسٹ آف ٹرانسفرنگ دا ریزلٹ ٹو دا یوزر سائٹ فرام دا فائنل ریزلٹ سائٹ از ناٹ کنسیڈرڈ. یعنی یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو آپ کی فائنل جو ریزلٹ کو موو کرنے کی کاسٹ ہے اس کو کمپیوٹ نہیں کرتے. اینڈ کین مینیمائز ایدر ٹوٹل ٹائم اور ریسپانس ٹائم, یہ دونوں کو ریڈیوس کر سکتا ہے. اس الگوریدم کے لیے جو ان پٹ ہوگا وہ ایک تو ہوگا کیوری گراف, اور کیوری گراف جیسے میں آپ سے پہلے کہا تھا کیونکہ ہم اب بات کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کی, تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا لوکلائزیشن کا فیز تھا اس سے ہمارے پاس کیوری گراف آئے گا. اس کے علاوہ لوکیشنز آف دا ریلیشنز کہ کون سا ریلیشن کس جگہ پڑا ہوا ہے, اور ریلیشن اسٹیٹسٹکس ظاہر ہے کہ جو کہ ہمارے پاس گلوبل اسکیما بھی اسٹور ہو سکتی ہیں اور جو ہمارے پاس لوکل اسکیماز ہیں ان میں بھی اسٹور ہو سکتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں ان پٹ ہوں گی STD1 کے الگوریدم کے لیے. اس میں یہ کہ ظاہر ہے کہ جو آپ کا آپٹیمائزر ہے وہ پہلے آپ کی انیشل پروسیسنگ کرتا ہے, اس کے بعد وہ کرتا ہے کہ اٹ سلیکٹس این انیشل بیسٹ پلان, اور اس کو ہم کہتے ہیں ES0 یا ES0. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایگزیکیوشن کی اسٹریٹجی ہے جس کو ہم نے کہہ دیا, اس کو ہم نے کہہ دیا ES0. اور یہ کیسے کیلکولیٹ ہوئی, یعنی ES0 جو آپ نے کہا کہ ایک ہم نے اسٹریٹجی جو بنا لی ہے وہ کیسے ہم نے بنائی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اس میں ریلیشنز انوالو ہیں اور وہ ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر ہیں, آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ اگر ہم تمام کے تمام ریلیشنز کو ایک ہی سائٹ پہ موو کر دیں تو اس میں کیا کاسٹ آئے گی. یعنی فرض کریں اگر 3 سائٹس ہیں اور 3 اس پہ ریلیشن انوالو ہیں, سائٹ 1, سائٹ 2, سائٹ 3, آپ یہ دیکھیں اگر سائٹ 2 اور 3 کے جو ریلیشنز ہیں ان کو اگر ہم سائٹ 1 میں موو کر دیں اس پہ کیا کاسٹ آئے گی. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ سائٹ 3 اور سائٹ 1 کے جو ریلیشنز ہیں ان کو سائٹ 2 پہ موو کر دیں اس کی کیا کاسٹ آئے گی. اسی طرح اگر سائٹ 1 اور سائٹ 2 کے جو ریلیشنز ہیں ان کو سائٹ 3 پہ موو کر دیں تو اس کی کیا کاسٹ آئے گی. اب ان تینوں میں سے جو منیمم کاسٹ ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ دس از آور انیشل ایکسیکیوشن اسٹریٹجی, اور اس کو آپ نے کہہ دیا ES0. اوکے, پھر آپ نے کہا کہ split ES0 into ES1 and ES2. اب ES1 کیا ہے کہ آپ نے ایک جو ES0 ہے وہ تو آپ نے انیشل پلان بنا لی, یعنی اس میں آپ نے کہا کہ ES2 فرض کریں, ہم نے کہا کہ ES2 کے اوپر ES1 اور ES3 کو اگر بھیج دیں تو یہ ہمارا ES0 ہے. اب یہ کریں کہ آپ ان میں سے کسی ایک ریلیشن کو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو دوسری سائٹ پہ بھیج دیں, ٹھیک ہے, اور ان ریلیشنز کو وہاں جوائن کریں اور جو ان کا جوائننگ کا رزلٹ ہے اس کو ES0 والی سائٹ پہ بھیج دیں. چنانچہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ان میں سے ایک کو ہم نے بھیج دیا کسی اور سائٹ کے اوپر اور وہاں نیچرل جوائن کیا, دس از کالڈ ES1. اور ES2 یہ ہے کہ وہ جو نیچرل جوائن ہم نے کیا اس کو واپس ES0 والی سائٹ پہ بھیج دیں. چنانچہ کیا ہوگا کہ اب ہم یہ کریں گے کہ ES0 جو ہے ہمارا اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے ES1 اور ES2 سے. اگر کہتے ہیں کہ ریپلیس ES0 with ES1 and ES2 when we should have کہ cost of ES1 plus cost of local join plus cost of ES2 is less than cost of ES0. یعنی ہم نے جو یہ سٹیپ لیا تھا کہ ہم نے
بجائے اس کے کہ ہم سب کو ایک پہ موو کریں, ہم نے کسی ایک ریلیشن کو ہم نے کسی دوسری سائٹ پہ موو کر دیا, ان کا نیچرل جوائن لیا اور ریزلٹ کو واپس بھیج دیا. اس اسٹریٹجی کی کاسٹ اگر فرض کریں ای ایس ناٹ کی کاسٹ سے کم ہے تو ہم ای ایس ناٹ کو ریپلیس کر دیں گے ای ایس 1 اور ای ایس 2 کے ساتھ. پھر ہم یہی جو اسٹیپ ہے, اسٹیپ 3 اور اسٹیپ 4 جو ہیں, ان کو ہم ریکرسیولی اپلائی کریں گے ای ایس 1 اور ای ایس 2 کے اوپر. اور اگر ہمیں کوئی اور ایسی اسٹریٹجی مل جاتی ہے کہ جس سے ہم نے ای ایس 1 کو سپلٹ کر سکیں یا ای ایس 2 کو سپلٹ کر سکیں, تو ای ایس 1 اور ای ایس 2 کو ہم ریپلیس کر دیں گے. یہ کام ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے کہ جب تک ہمیں فردر امپروومنٹ نہیں ملتی. اب اس کی ایگزامپل دیکھیے. فرض کریں کہ ہمارے پاس کیوری ہے کہ فائنڈ دا سیلریز آف انجینئرز ورکنگ آن کیڈ کیم پروجیکٹ. اب دیکھیے کہ یہ ہماری جو کیوری ہے یہ 4 ٹیبلز کو انوالو کرتی ہے. کس کس کو؟ امپلائی, پے, پروجیکٹ اینڈ اسائنمنٹ. اور نیچے آپ دیکھیں کہ اس کیوری کو ہم نے لکھا ہوا ہے اپنا ریلیشنل الجبرا میں. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ سیلری اور پے کا ہم نے لیا ہے نیچرل جوائن ٹائٹل کے بیس پہ. کس کے ساتھ؟ امپلائی کے ساتھ. جس کا کہ ہم نے نیچرل جوائن لیا ہے ای نمبر پہ. کس کے ساتھ؟ اسائنمنٹ کے ساتھ. کہ جس کا ہم نے نیچرل جوائن لیا ہے پروجیکٹ نمبر پہ, جبکہ اس کے اندر ہم نے سلیکشن کی ہے پروجیکٹ نیم کے اوپر, کیڈ کیم کی ویلیو اور پروجیکٹ کے اوپر. یعنی پہلے ہوگا سلیکشن آپریشن پروجیکٹ پہ. کس چیز پہ؟ ویئر پروجیکٹ نیم از اکول ٹو کیڈ کیم. اس کا نیچرل جوائن ہوگا اسائنمنٹ کے ساتھ, اس کا نیچرل جوائن ہوگا امپلائی کے ساتھ, اس کا نیچرل جوائن ہوگا پے کے ساتھ, اور وہاں سے آپ سیلری پہ پروجیکشن لیں گے. اب فرض کریں ہم یہ اسیوم کریں کہ ہمارے پاس جو ریلیشن ہے امپلائی, اس کا سائز ہے 8 اور وہ سائٹ 1 پہ اسٹور ہے. سائز سے مراد ہے کہ آپ اس کا سائز ان بائٹس کی بات کر رہے ہیں. پے کا سائز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 4 اور وہ سائٹ 2 کے اوپر ہے. پروجیکٹ کا سائز ہمارے پاس 1 ہے اور وہ سائٹ 3 کے اوپر ہے. اور اسائنمنٹ کا سائز جو ہمارے پاس 10 ہے اور وہ سائٹ 4 کے اوپر ہے. اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ پروجیکٹ کا سائز ہم نے جو 1 کہا ہوا ہے, اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو ہم نے اس پہ سلیکشن کا آپریشن اپلائی کرنا تھا, اس آپریشن کو اپلائی کرنے کے بعد اس کا سائز جو ہے وہ 1 ڈکلیئر ہوا ہے. ادروائز یہ جو ہمارا ٹوٹل پروجیکٹ ہے وہ نہیں ہے. اس میں ہماری ازمپشنز یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میسج کا ٹرانسفر ٹائم ہے اس کو ہم نے 0 اسیوم کر لیا, اور ایک یونٹ کو ٹرانسفر کرنے کا ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ ہم نے 1 لے لیا. لینتھ آف اے ٹپل از 1, سو سائز آف آر از اکول ٹو کارڈینلٹی آف آر. یعنی ہم کہتے ہیں سائز از 8, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 8 ٹپلز ہیں. یا ہم نے کہا کہ سائز آف پے از 4, اس کا مطلب ہے ہم نے اس لیے مطلب ایگزامپشنز لیے ہیں کہ اس کو سمپلسٹی کے لیے. اور جب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو پروجیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ہی ریکارڈ ہے, کیونکہ یہ ہم نے کیڈ کیم پہ اس پہ سلیکشن کر لی ہوئی ہے. اب اگر ہم ان کی کاسٹ کیلکولیٹ کریں, اب یہ ہے کہ اگر ہم تمام ٹپلز کو, تمام ریلیشنز کو موو کریں سائٹ 1 کے اوپر, تو دیکھیے جب پے کو سائٹ 1 پہ موو کریں گے تو چونکہ اس میں سائز اس کا 4 ہے تو اس کی کاسٹ 4 آئے گی. پروجیکٹ کو اگر ہم موو کریں سائٹ 1 پہ تو اس کی کاسٹ 1 آئے گی, اور اگر اسائنمنٹ کو موو کریں سائٹ 1 پہ تو اس کی کاسٹ 10 آئے گی. تو اگر ہم نے سائٹ 1 کو سلیکٹ کر لیا ایز اے سائٹ ٹو وچ آل دا ریلیشن شوڈ بی مووڈ, تو اس کی کاسٹ ہے 15. اوکے. اسی طرح اگر ہم باقی کاسٹ کو دیکھیں تو سائٹ 2 پہ تمام ریلیشنز کو موو کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ 19 ہے. سائٹ 3 پہ موو کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ 22 ہے. سائٹ 4 پہ تمام ریلیشنز کو موو کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ 13 ہے. اگر ہم چاروں کاسٹ کو دیکھیں تو ایک کی کاسٹ 15 ہے, 19 ہے, 22 ہے, 13 ہے. اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ جو ان میں سے منیمم کاسٹ ہے وہ ہے 13. چنانچہ ہمارے پاس جو انیشل جو ریزلٹس ہیں ان کے مطابق ہمیں تمام ریلیشنز کو جو ہے وہ سائٹ 4 پہ موو کرنا چاہیے. یعنی ہمارا جو ای ایس ناٹ ہے وہ ہے سائٹ 4, کہ تمام ریلیشنز کو سائٹ 4 موو کر دیں. کیوں کہ اس کیس میں ہمارے پاس کاسٹ جو آ رہی ہے وہ منیمم آ رہی ہے. اب STD1 کی جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے, جو اس کا الگوریدم کا نیکسٹ فیز ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ای ایس ناٹ کو ہم فردر امپروو کر سکتے ہیں. اس اسٹیپ کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ای ایس ناٹ کو سپلٹ کریں گے انٹو ای ایس 1, ای ایس 2, یا اس کو ہم ریکرسیولی کرتے رہیں گے. اس فیز کو یا اس پروسیس کو ہم انشاءاللہ کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں, کیونکہ اب ہمارے پاس اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے. آج کے لیکچر میں اگر آپ اس کو بریفلی ریویو کریں تو ہم نے جو ڈسٹریبیوٹیڈ کیوری آپٹیمائزیشن ہے
اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ یہ لیا کہ ہم اس کو جو سیمی جوائنس کے ذریعے اگر ریپلیس کر کے کریں تو یوں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ سیمی جوائن اپروچ ہے اس کیس میں ایفیشینٹ ہوگی اگر ہمارے پاس سیمی جوائن کے کیس میں کم جو ریلیشنز ہیں وہ کم ٹپل جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس پورے کا پورا آر ہمیں موو کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے فل ریڈیوسر کی بات بھی کی ہے اور ہم نے سائیکلک کیوریز کی بات بھی کی ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری ڈسکشن یہ آئی کہ ہمارے پاس جو 3 میجر جو اپروچز ہیں وہ جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کیوری آپٹیمائزیشن میں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے ڈسٹریبیوٹیڈ انگریس کی, ایک ہے آر اسٹار کی اور ایک ہے STD1 کی. ہم نے آر اسٹار کی اپروچ کو ڈسکس کیا اور اس وقت ہم جو STD1 ہے اس کی اپروچ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی کنٹینیوٹی انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں ہوگی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.